मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो क्या उसको मर्द नहीं चाहिए जिंदगी में? अल्लाह ने आदम को पहले पैदा किया, हव्वा को बाद में। आदम ने कुछ वक्त हव्वा के बगैर गुजारे, हव्वा ने एक सेकंड भी आदम के बगैर नहीं गुजारा। ये बता दिया अल्लाह ने जब इंसानियत की इब्तिदा थी कि मर्द औरत के बगैर सरवाइव कर सकता है, औरत मर्द के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। उसके लिए पहले मर्द का इंतजाम किया अल्लाह ने। आज खवातीन कहती हैं मर्दों के बगैर गुजारा कर लेती हैं। नहीं होता आपका गुजारा, झूठ बोलती हो आप, टोपी करा रही हो। शौहर नहीं मिलता तो इधर उधर चक्कर चलाती हो। टिकटॉक पे लड़कियां क्यों तवाइफ बन के नाच रही हैं? मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए, लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए, या हिजड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं हो रहा ये सब कुछ। छोड़ो, नहीं आ रही समझ में तो ऐसे ही ठीक है भाई। क्या करें, किस किस से लड़े यार? मुझे ऐसे ही लगता है तो मैं पागल हो गया हूं या बाकी सब पागल हो गए। मर जाऊंगा मैं ऐसी हमाकत, मैं वैसा पागल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। मैं फितरत से कभी, नेचर से बगावत नहीं। मैं कहता हूं औरत घर की चार दीवारी के लिए, मुलाजमत और जॉब के लिए नहीं है। उसका घर में रहना उसके लिए ज्यादा मुफीद है। ये लिबरल सेकुलर तबके ने निकाला है औरतों को घरों से बाहर। इसमें आपका बेड़ा बाद में गर्क होगा, औरत का बेड़ा पहले गर्क होगा। हमारी दादियां नानियां जिनको कुछ भी नहीं आता था, ऐश वाली जिंदगी गुजारी है उन्होंने घरों के अंदर रहकर, अपनी औलादें, पोते, नवासों, बहुओं, दामादों में। और आज की एजुकेटेड खातून, पढ़ी लिखी खातून जो अच्छे जॉब कर रही है, खुदा की कसम 50-55 के बाद इनकी जिंदगी ऐसी बदतरीन जिंदगी होती है कि काबिल तरस होती है, और तरस खाने वाला भी कोई नहीं होता। नेचर से कब क्यों बगावत कर रहे हो? ये तो शुक्र है हम इस सेकुलर लिबरल लोगों के बातों में नहीं आते, क्योंकि हमारे पास मजहब है, इस्लाम है, वरना हम भी वही हमको वाली बातें शुरू कर देते। हर कंपनी में हुक्म दिया जा रहा है कि लड़कियों को भी रखो, ये लॉ है। कंपनी वाले कहते हैं हम जब खवातीन को रखते हैं, बहुत दफा काम वैसा नहीं मिल रहा होता है जैसे आदमियों को रख के मिलता है। डांट हम उनको सकते नहीं है, सख्ती हम उन पे कर नहीं सकते, हैरेसमेंट का केस बन जाता है। अरे कमबख्तो, ये घरों की जीनत बनाओ, 2-3 शादियों का रिवाज सोसाइटी में डालो ताकि हर औरत को अच्छा शौहर मिले। ये उसकी नेचर है, उसको मर्द चाहिए जिंदगी में। अंग्रेज ने क्या किया? ज़िना को आम कर दिया। अंग्रेज ने इस तौर पे नेचर से बगावत नहीं की कि भाई औरत को मर्द ही नहीं चाहिए। उसने कहा गधे घोड़ों वाला सेटअप बना दिया उसने। ठीक है भाई, या तो आप ये गधे घोड़ वाला सेटअप कबूल कर लो अपनी सोसाइटी के लिए। जब ये नहीं कर सकते क्योंकि इसके बहुत खतरनाक नुकसानात हैं, तो फिर वही जो इस्लाम का हुक्म है, बच्ची बालिग हो, कहां भेजो उसको? उसके घर भेजो। ये नेचुरल है, इसमें सुकून है। अव्वल नजर में लगेगा जुल्म है, लेकिन हकीकत में क्या है? ये सुकून की जिंदगी है। सदियों से मुसलमान यही जिंदगी गुजारते आ रहे हैं। वो एक पागल का बयान आया था कि औरत जो है ना, वो उसको आप जॉब दिलाएं, कहीं उसको तलाक हो गई तो कहां से कमाएगी? बेवा हो गई, तलाक हो गई या बेवा हो गई। पहली बात, अगर तलाक नहीं हुई ना तो इसी बेस पे तलाक होगी, उसको उसमें बर्दाश्त होगी तो आंखों में आंखें डाल के बात करेगी मर्द के। आप कह सकते हैं मर्द के मातहत नहीं होगी, तो मातहत ना होने का नुकसान होगा उसको। नुकसान क्या होगा? मर्द छोड़ देगा उसको। जब छोड़ेगा तो क्या उसको मर्द नहीं चाहिए जिंदगी में? अल्लाह ने आदम को पहले पैदा किया, हव्वा को बाद में। आदम ने कुछ वक्त हव्वा के बगैर गुजारे, हव्वा ने एक सेकंड भी आदम के बगैर नहीं गुजारा। ये बता दिया अल्लाह ने जब इंसानियत की इब्तिदा थी कि मर्द औरत के बगैर सरवाइव कर सकता है, औरत मर्द के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। उसके लिए पहले मर्द का इंतजाम किया अल्लाह ने। हर नफ्स ख्वाहिशात का मुतलाशी, हर नफ्स ये चाहता है मेरी ख्वाहिशात पूरी हों। तो ये कोई कमाल नहीं है कि आपके पास गाड़ी अच्छी आ गई, आपके पास खुराक अच्छी आ गई, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। इसका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारे यहाँ मादा परस्त इंसान ने इंसानियत को पहचानने का जो क्राइटेरिया, जो मैयार रखा है, वो यही रखा है कि अगर कोई टमाटर की रेडी लगा के बैठा हुआ है तो वो इंसान नहीं है। कोई एयर कंडीशन रूम में कुर्सी पे 3 पीस सूट टाई पहन के बैठा हुआ है, अजीम इंसान है। तो इसका इंसानियत से ताल्लुक बोलो नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बेकार की बातें। तभी शायर ने एक शेर कहा है ना
ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. یہ بھی تو مرنے والوں پہ ہی مرنا ہو گیا نا. جو آج سوٹ ٹائٹ سوٹ بوٹ میں بیٹھا ہوا ہے, کل مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ لاشوں پہ کیڑوں نے کھانا ہے اس کو, ایسی کی تیسی, ختم. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے. حسینوں کا دم بھرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اٹریکٹیو چیز ہے نا اس کی طرف مائل ہو رہا ہے, اس کی تعریفیں کر رہا ہے, واہ ویل ڈن, شاندار. ایک حد تک تو یہ ٹھیک ہے, ایک حد تک ٹھیک ہے. کوئی بھی اچھی چیز انسان کو لگے, شانداری کہنا ہے اس میں. جیسے ہم نے امریکہ میں گھر دکھائے, ویل ڈن, تبھی لوگوں نے تانا کیا, ادھر کہتے ہو مسافر خانہ, ادھر کہہ رہے ہو ویل ڈن. تو اس میں تطبیق دے رہا ہوں میں. اچھا لگنا برا نہیں ہے, ایک حد تک لمٹ, زیادہ فری نہیں کراؤ. جانا پھٹے پہ ہی ہے, چاہے امریکہ میں رہو, چاہے جاپان میں رہو, چاہے انڈا موڑ پہ رہو, چاہے پٹیل پاڑا پہ رہو. تو ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا جو ذوق ہے نا, تیرا جو ٹیسٹ ہے نا, ٹیسٹ, اس کا معیار بہت کم ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی کو آپ کوئی ایسی خوراک کھلا دیں جس میں بالکل بھی ٹیسٹ نہ ہو, بالکل ٹیسٹ نہ ہو. جلے ہوئے پیاز پڑے ہوئے ہوں اور پرانے آئل میں بریانی پکائی ہوئی ہو کسی نے, اس میں جلے ہوئے پیاز اور دیگ کی کھرچن زیادہ اس میں, اور کسی کو دے دیں آپ, وہ نوالے بھر بھر کے کھا رہا ہو, کہہ رہے یار ایسا ٹیسٹ آج تک میں نے نہیں دیکھا. لوگ کیا کہیں گے؟ تیرا جو ذوق ہے نا وہ بہت ہی خراب ہے. اس کو آپ بولیں گے یہ تو ہماری بلی شوق سے نہیں کھاتی, جسے تو نوالے بھر بھر کے کھا رہا ہے, لگتا ہے تو نے کبھی دیگ کی بریانی دیکھی نہیں ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. تیرا جو نظر کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ معیاری نہیں. اور مزہ, ایک اور شعر آ رہا ہے ذہن میں, وہ فریب خوردہ ہے تو اس سے میچ نہیں کرتا, تھوڑا شعر اچھا ہے, اب کیا کریں. بعض دفعہ وہ اس موضوع سے میچ نہیں کر رہا ہوتا, لیکن میں نکال لوں گا اس کو, میچنگ نکال لوں گا میں. وہ کہتے ہیں نا, وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. بڑا خاندانی شعر ہے. دیکھو شاہین جو شہباز جسے کہتے ہیں نا, اس کا اسٹائل ہی نرالا ہوتا ہے. وہ گندی چیزوں پہ نظر نہیں ڈالتا. گدھ کا کام ہے مردار, جو بحریہ ٹاؤن پہ مر رہا ہے نا وہ گدھ ہے, سمجھ رہے ہو. اور جو میرے امریکہ کے ولاگ دیکھ دیکھ کے رالے ٹپکا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ گدھ ہے. میں خود نہیں رالے ٹپکائی میں نے, حالانکہ میں تو وہاں موجود تھا. اگر میں رالے ٹپکا رہا ہوتا میں 2 مہینے رہ کر آتا وہاں پہ. میں تو 1 ہفتے میں بھاگ آیا بھائی, اپنا انڈا موڑا یار. بچے تو یہاں ہیں, مرغیاں یہاں ہیں, مرغیاں انڈے یہاں دے رہی ہیں, سمجھ رہے ہو. تو ولاگ جو میں بناتا ہوں وہ دنیا الگ ہے, حقیقت کی دنیا کیا ہے بھائی, الگ ہے. وہ میں دکھاتا بھی اس لیے ہوں کہ دنیا دیکھ کے دنیا سے محبت نہ کرو, پھر فائدہ ہے. بند کمرے میں بیٹھ کے آدمی دنیا کو مسافر خانہ سمجھے, پھر کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ دنیا کے گٹر جب تک ابل رہے ہیں نا, بحریہ ٹاؤن جو کھوپڑے کے اندر گھسا ہوا ہے اور اس کے گٹر ابل رہے ہیں, یہ جب تک گٹر نکلیں گے نہیں, نہ اسلام سمجھ میں آئے گا میرے بھائی, نہ اللہ کی محبت آئے گی. اسی پہ مرتا رہے گا, سوٹ بوٹ ٹائی اور گاڑی اور یہ, اور پھر چھچوری باتیں کرے گا کہ امریکہ کی ولاگ دیکھ کے دنیا کی محبت پیدا ہو رہی ہے. تو وہ شعر مکمل کر لوں کہ شاہین جو ہے نا, شاہین شکار کر کے کھاتا ہے نا, اور اس کے شکار کا اسٹائل دیکھو آپ, یوٹیوب پہ دیکھ لو آپ, کیا ایگل بھی ایسا ہی کرتا ہے. کیسے دیکھا ہے نا, ایک بڑی مشہور ویڈیو ہے, ایگل نے جمپ ماری ہے, پانی کے اندر سے سانپ کو پکڑ کے
لایا ہے اور ہوا میں سانپ سے لڑائی ہوئی ہے, ایسے پکڑا ہے پنجوں سے, اس کی فائٹ ہوا میں ہو رہی ہے اتنے لمبے سانپ سے. سانپ کوشش کر رہا ہے ڈسنے کی, اس نے منہ سے اس کو دبوچا ہوا ہے, اور اپنے لیے نہیں کر رہا یہ کام, اپنے بچوں کے لیے. کتنی محنت سے ہوا میں لڑائی, فضائی جنگ ہو رہی ہے باقاعدہ, اور اس کو اٹھا کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس لے کر پھر اس کا سر کھول کے بھیجا اپنے بچوں کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ بیٹا آپ کے لیے آج باربیکیو کا ہم نے انتظام کیا, کوئلے ویلے لے آؤ. یہ اسٹائل کس کا ہے؟ گدھ کا یہ اسٹائل ہو سکتا ہے؟ گدھ مردوں کے لیے رکھے جاتے ہیں. پارسیوں کے ہاں نا اپنے مردوں کو گدھوں کے حوالے کیا جاتا تھا, اب شاید نہیں کرتے ہوں. تو گدھ مردار کھاتا ہے. گندگی صاف کرنے کے لیے شاہین اور ایگل نہیں رکھا جاتا. میں نے پاناما کے ساحل میں دیکھا بڑی صفائی ستھرائی. مچھلی مارکیٹ میں کبھی آپ ہمارے ہی مارکیٹوں میں گزریں تو پہلی دفعہ جب کوئی گزرے گا تو بے ہوش ہو جائے گا. ہم تو عادی ہو گئے ہیں اس لیے اب بے ہوش نہیں ہوتے. اتنا گند. میں پاناما کی مچھلی مارکیٹ میں گیا تو گند نہیں ہے, گدھ رکھے ہوئے انہوں نے, ذرا سی کوئی گندگی ہوگی گدھ اٹھا کے کھا لے گا. اب ہوا یہ کہ شاہین کا بچہ غلطی سے گدھوں میں کہیں گر گیا آ کے, اور گدھوں کے اندر رہنا شروع کر دیا اس نے. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگا؟ بولو, گدھ. جب گدھ سمجھنے لگا وہ اپنے آپ کو, تو اب حرکتیں بھی کیسی کرے گا وہ؟ گدھوں جیسی. وہ اسٹائل کے عقابی آنکھیں, اور ایسے اسٹائل سے اپنے شکار کو دیکھنا, اور ایسے ناٹک کرنا کہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دینا اور پھر قریب جا کے پروں کو کھولنا. یہ سارے جو باز اور شاہین والے اسٹائل تھے, وہ شاہین کا بچہ گدھوں میں رہ کے وہ اسٹائل بولو بھول گیا. اس نے بھی وہی چھچوری حرکتیں شروع کر دی, گدھوں جیسے کام شروع کر دیے. تو فریب خوردہ کا مطلب دھوکہ کھایا ہوا شاہین, جو پلا ہو کرگسوں میں, کرگس گدھ کو بولتے ہیں, جو کرگسوں میں شاہین کا بچہ پلا ہو, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی. شہباز کے راہ و رسم اسٹائل کیسے ہوتے ہیں, طور طریقے کیسے ہوتے ہیں. کرگسوں میں پلنے والے شاہین کو یہ پتا نہیں ہوتا, وہ تو مردار پہ منہ مارے گا. انسان کو اللہ نے بہت اونچا بنایا ہے, شہوتوں پہ مرنے والا نہیں, گاڑیوں پہ, بنگلوں پہ, پلاٹوں پہ, خواہشات پہ جان دینے والا نہیں بنایا. اس کا جو ذوق نظر ہے بہت اونچا ہے انسان کا. اس میں پیغمبر پیدا ہوتے ہیں. پیغمبروں کی سلیکشن فرشتوں میں نہیں ہوتی, کس میں ہوتی ہے؟ انسان. اس میں ابراہیم خلیل اللہ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیدا ہوتے ہیں, اس میں موسیٰ کلیم اللہ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, انبیاء پیدا ہوتے ہیں. ذوق نظر انسان کا بہت بلند. لیکن یہ جب دنیا پرستوں میں پلتا ہے نا, پہلے اپنے ابا اماں کو دیکھا کہ انہوں نے 2 بچوں کے بعد نسل روک لی. کیوں روک لی؟ تاکہ ہمیں کھلانا نہ پڑے. تو ابا اماں سے کیا آئی اس کے دماغ میں؟ توکل آیا یا کنجوسی آئے گی؟ توکل تو گیا, ختم. کون کھلاتا ہے؟ کون بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے؟ جو خدا اتنے ثبوت پیش کر رہا تھا اپنے رازق ہونے کے, اس خدا سے نظر بولو بھائی یار تم غصہ دے ہٹ جاتی ہے نظر اس سے. یہ پہلا جرم کرتے ہیں والدین, سمجھتے ہو؟ پہلے دن سے بچے کو بتا دیں دیکھو ہم نے 2 ہی رکھے ہیں کیونکہ ہم اس غربت اور مہنگائی میں 2 سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے. 2 تمیز سے پل جائے, سونے کے نوالے کھلا دو ان کو, یہ اس 8-10 سے بہتر ہے. تو یہ انسٹالیشن یہ بھول گئے بھائی, یہ بچہ ہماری اولاد بعد میں, اللہ کی مخلوق پہلے. میرے ولاگ لوگ دیکھتے ہیں نا, بعض لوگ کہتے ہیں یار اس آدمی کے اتنے بچے, اتنے بیگمات, اور پھر بھی خوش کیسے بیٹھا ہوا ہے یہ.
اس طرح کی بات کر, اللہ مجھے نظر سے بچائے, ان کمبختوں کی نظر نہ لگ جائے کہیں, بے غیرتوں کی. ارے پاگلو, یہ خوش رہنے کا سبب ہے, بے وقوفو. مجھے حیرانگی اس پہ ہوتی ہے جس کی بیوی نہیں ہے, یا ایک بیوی ایک آدھ بچہ, وہ کیسے خوش ہے, اعتراض اس پہ کرو. تمہاری عقل مسخ ہو گئی ہے. جو خوشیوں کے اسباب لے کے گھوم رہا ہو وہ تو خوشی ہوگا. یعنی کیسا میڈیا نے کھوپڑی کو آؤٹ کر دیا ہے کہ جس کے پاس خوشیوں کے اسباب نہیں ہیں اس کو خوش سمجھ رہے ہیں, اور جس کے پاس خوشیوں کے اسباب ہیں اس کی خوشی پہ حیرانگی ہو رہی ہے, یہ خوش کیسے ہے. یہ میڈیا نے تمہاری کھوپڑی کیا کر دی ہے, فیملی پلاننگ والوں نے کھوپڑی آؤٹ کر دی ہے آپ کی. اولاد کو انہوں نے عذاب بنا کے پیش کیا ہے, حالانکہ وہ خوشیوں کا سبب ہے. انہوں نے عذاب بنا کے پیش کر دیا. یہی تو ہم تمہیں 20 سال سے چیخ رہے ہیں کہ اپنے سافٹ ویئر ٹھیک کرو, انگریز کی باتوں میں مت آؤ. انگریز فطرت کا باغی ہے, دشمن ہے. ان کا اپنا فیملی سسٹم برباد. گدے گھوڑے کتوں سے محبت جو قوم کر رہی ہے انسانوں کو چھوڑ کر, تم ان سے سیکھ رہے ہو یار فطرت. جو LGBT کو فروغ دے رہے ہیں وہ تمہیں بتائیں گے فطرت کیا ہے. دماغ خراب کر دیا یار. یا تو میں پاگل ہوں یا سارے پاگل ہیں بھائی, یا تو مجھے بھی اپنے جیسا بنا لو. پھر وہ لطیفہ یاد آتا ہے, کیا کرے یار ابھی, کیا کرے, لیکن سمجھانا پڑے گا. وہ ایک بادشاہ نے جو ہے نا, بادشاہ نے اعلان کیا, اس کو وزیر نے بتایا کہ حضور خواب آیا یا پتہ نہیں کسی نے خبر دی ہے کہ بارش ہونے والی ہے, جو اس بارش کا پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا. اور بارش کا پانی تو ظاہر ہے زمین میں جائے گا, نہروں میں جائے گا, سب کو کچھ نہ کچھ ملے گا. تو حضرت پورا ملک پاگل ہونے والا ہے, کیا کریں. بادشاہ نے کہا تو بڑا عقل مند وزیر ہے, بتا مشورہ دے. وزیر نے کہا ہم اپنے لیے ایک بہت بڑا تالاب بناتے ہیں, اس میں 50-60 سال کا پانی اسٹور کر لیتے ہیں, ہم دونوں وہیں سے پیا کریں گے چپکے چپکے, ٹھیک ہے نا. ہم دونوں کیا کریں گے, چپکے چپکے وہیں سے پیئیں گے. اچھا, میں جو خوش نظر آتا ہوں نا, الحمدللہ میں خوش ہوں بھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے خوش ہے. یہ خوشی استدراج بھی ہو سکتی ہے, بعض دفعہ ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, تو ہمیں نہیں پتا آخرت میں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ, تو اس لیے ڈرتے بھی ہیں. لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ تم لوگ جس چیز کو خوشی کا سبب سمجھتے ہو وہ خوشی نہیں ہے, وہ ٹینشن کا سبب ہے. اس میں تمہیں کتے پالنے پڑیں گے ٹینشن دور کرنے کے لیے. اللہ پہ توکل کرو, اعتماد کرو, رزق کس کے ہاتھ میں ہے. خدا کی قسم اللہ پہ اعتماد کے بعد جینے کا مزہ, اتنا مزہ ہے نا, ٹینشن ختم. خالق وہ ہے رازق, پھر وہ کھلائے تو بھی خوش, نہیں کھلائے تو بھائی کوئی بات نہیں. جب وہ نہیں کھلا رہا تو کیا زبردستی چھینو گے, پھر صبر کرو یار, صبر کرو. نہیں کھلا رہا تو کیا کریں ہم, زبردستی تھوڑی چھین, لیکن اس کے حکم کے اگینسٹ نہیں جائیں گے ہم. بعض دفعہ اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے, تو نسل تھوڑی روکی جائے گی اس بیس پہ, یہ تو اللہ پہ الزام ہے. تو وہ بادشاہ سلامت نے بولا کہ وزیر نے بولا ہم اپنے لیے بہت بڑا تالاب ایک بنا لیتے ہیں, بہت بڑا تالاب ہوگا نا. بیچ بیچ میں چیزیں یاد آ رہی ہیں نا, بھول نہ جاؤں. یعقوب علیہ السلام کی دوسری زوجہ سے بچہ پیدا ہوا, یوسف علیہ السلام. اس نے ٹینشن دی کہ نہیں دی, دی. ہو سکتا ہے فیملی پلاننگ والے وہاں کہتے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے, تھوڑے بچے پل رہے تھے نا آرام سے, ایک اور آ گیا تو کتنے مسائل ہو گئے, بھائیوں نے حسد کر کے کنویں میں ڈال دیا. 2 ہی بچے ہوتے تو یہ کنویں والی ٹینشن سے آپ زندگی بھر کے لیے محفوظ رہتے. کیا خیال ہے بھائی, کہتے کہ نہیں کہتے. دیکھو ان کے 1-2 بچہ ہے, ان کو نہ خواب آیا اس ٹائپ کا, کوئی 11 ستارے سردا کر رہے ہیں, کیا خیال ہے, نہ اس ٹائپ کی کوئی ٹینشن ہے ان کے گھر میں. ایک تھا آرام سے پل کے ختم کہانی. آپ کے اتنے بچے تو پھر اس میں باقیوں نے حسد کیا ان سے, اور کنویں میں, اور فلانا ڈمکانا. یعقوب علیہ السلام کے سامنے آپ یہ تقریریں کرتے تو وہ ان تقریروں کو کبھی بھی درست نہیں مانتے. کہتے بھائی اللہ کا حکم ہے نسل بڑھاؤ, آزمائشیں کس کے ہاتھ میں ہے, دنیا دارالامتحان ہے بھائی. آزمائش آ گئی, صبر کرو. تو صبر کا کیسا صلہ ملا. اور اگر وہ آپ کی باتوں میں آ کے دوسری شادی نہ کرتے, اولاد نہ ہوتی, تو یوسف جیسے اولاد بھی نہ ملتی ان کو. تو کہتے مجھے تو اس دوسری زوجہ سے جو میرا بیٹا پیدا ہوا, بعض دفعہ پہلی سے ہوتا ایسی اولاد مل جاتی ہے. کہتے ہیں مجھے تو قرآن میں ذکر ہی یوسف کے عنوان سے اللہ نے میرا اہتمام سے ذکر کیا ہے. تو ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. نتائج کس کے ہاتھ میں چھوڑنے ہیں, اللہ کے ہاتھ میں. ہم سیکولر لبرل لوگ نہیں ہیں,
انگریز نہیں ہیں, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. قربانی ہمیں یہی تو سکھاتی ہے. ابھی آ رہا ہوں اس طرف میں انشاءاللہ, پہلے یہ لطیفات ختم ہو جائے. تو اب ظاہر تالاب میں پانی جمع کرنے میں ٹائم لگے گا نا, تو میں نے بادشاہ کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ اتنی دیر میں آپ تالاب میں, تاکہ میں 2-3 چٹکلے سنا دوں. وہ ابھی جمع کر رہے ہیں وہ لوگ پانی. تو اتنا پانی جمع کر لیا 50-60 سال کے لیے کافی. بارش ہوئی, پبلک ساری پاگل ہو گئی, اور بادشاہ وزیر چھپ چھپ کے وہاں سے پانی پیتے رہے. اب ہوا یہ کہ چونکہ ساری پبلک پاگل ہو گئی, بادشاہ وزیر پاگل نہیں ہوئے, تو پوری پبلک کو پاگل کون لگے گا؟ بادشاہ وزیر لگیں گے. کیونکہ اب ساری پبلک ایک جیسی الٹی باتیں کر رہی ہے کہ بچے 2 ہی اچھے, بیوی 1 ہی اچھی, نسل مت بڑھاؤ, بڑھاپے میں کتے پالو, پیسے جمع کرو. صحیح ہے نا, وہ کتا تمہاری خدمت کرے گا بجائے اس کے کہ تمہاری اولاد بڑھاپے میں تمہیں پالے. گورنمنٹ کا کام ہے اولڈ ہاؤس کھول کے تمہیں پالنا. پیسہ کماؤ, ملازم رکھو بڑھاپے میں, وہ تمہیں پالیں گے. ملازم کو کون پالے گا بڑھاپے میں؟ یہ نہیں اس کا جواب ان کم بختوں کے پاس نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا بھائی بچے پیدا کرنے کے بجائے بہتر ہے پیسہ کماؤ, بڑھاپے میں ملازم رکھو. کم بخت وہ ملازم بھی, جب وہ تو غریب ہے اس کو تو تم اور منع کر رہے ہو بچے پیدا کرنے سے, وہ کس کو ملازم رکھے گا بڑھاپے میں؟ ملازم اور اولاد میں فرق نہیں ہے کیا؟ آپ کہہ سکتے ہو نافرمان اولادیں بھی تو ہوتی ہیں, ریشو کم ہے. اتنی نافرمان کہ ماں باپ کو بھول جائیں. دوسری بات یہ وہ نئی خدمت کرے گی, آخرت میں اللہ اس کا متبادل دے گا تمہیں, آلٹرنیٹ دے گا اس کا. اولاد ہی نہیں ہے تو کیا آلٹرنیٹ ملے گا تمہیں؟ تو اب پوری قوم نے بادشاہ وزیر کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی. ہم سب عقل مند ہیں, کیونکہ سب پاگلوں جیسی باتیں کر رہے تھے نا, یہ 2 عقل مندی کی باتیں کرتے تھے. تو پوری قوم نے بادشاہ وزیر کے خلاف جلوس نکالنا شروع کر دیا. بادشاہ وزیر پاگل ہیں, ان کو ملک سے نکالو. پھر بادشاہ نے وزیر کو بولا بھائی یہ تو معاملہ سارا کیا ہو گیا ہے, یہ تو پروگرام ہی بڑھنے لگا ہے ہمارا. وزیر نے کہا حضرت ایک ہی مشورہ ہے کہ ہم بھی وہ پانی پی لیں تاکہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں. تو آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں بھی پانی پی کے آپ جیسا ہو جاؤں, 1 بیوی 2 بچے کی بات کروں, موت مر جاؤں گا میں, ایسی حماقت, میں ویسا پاگل الحمدللہ نہیں. میں فطرت سے کبھی نیچر سے بغاوت نہیں. میں کہتا ہوں عورت گھر کی 4 دیواری کے لیے, ملازمت اور جاب کے لیے نہیں ہے. اس کا گھر میں رہنا اس کے لیے زیادہ مفید ہے. یہ لبرل سیکولر طبقے نے نکالا ہے عورتوں کو گھروں سے باہر. اس میں آپ کا بیڑا بعد میں غرق ہوگا, عورت کا بیڑا پہلے غرق ہوگا. ہماری دادیاں نانیاں جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, عیش والی زندگی گزاری ہے انہوں نے گھروں کے اندر رہ کر, اپنی اولادیں پوتے نواسوں بہووں دامادوں میں. اور آج کی ایجوکیٹڈ خاتون, پڑھی لکھی خاتون جو اچھے جاب کر رہی ہے, خدا کی قسم 50-55 کے بعد ان کی زندگی ایسی بدترین زندگی ہوتی ہے کہ قابل ترس ہوتی ہے, اور ترس کھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. نیچر سے کیوں بغاوت کر رہے ہو؟ یہ تو شکر ہے ہم اس سیکولر لبرل لوگوں کے باتوں میں نہیں آتے, کیونکہ ہمارے پاس مذہب ہے, اسلام ہے, ورنہ ہم بھی وہی حمقوں والی باتیں شروع کر دیتے. ہر کمپنی میں حکم دیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کو بھی رکھو, یہ لا ہے. کمپنی والے کہتے ہیں ہم جب خواتین کو رکھتے ہیں بہت دفعہ کام ویسا نہیں مل رہا ہوتا ہے جیسے آدمیوں کو رکھ کے ملتا ہے. ڈانٹ ہم ان کو سکتے نہیں ہیں, سختی ہم ان پہ کر نہیں سکتے, ہیرسمنٹ کا کیس بن جاتا ہے. ارے کمبختو, یہ گھروں کی زینت بناؤ, 2-3 شادیوں کا رواج سوسائٹی میں ڈالو تاکہ ہر عورت کو اچھا شوہر ملے. یہ اس کی نیچر ہے, اس کو مرد چاہیے زندگی میں. انگریز نے کیا کیا, زنا کو عام کر دیا. انگریز نے اس طور پہ نیچر سے بغاوت نہیں کی کہ بھئی عورت کو مرد ہی نہیں چاہیے. اس نے کہا گدے گھوڑوں والا سیٹ اپ بنا دیا اس نے. ٹھیک ہے بھائی, یا تو آپ یہ گدے گھوڑ والا سیٹ اپ قبول کر لو اپنی سوسائٹی کے لیے. جب یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بہت خطرناک نقصانات ہیں, تو پھر وہی جو اسلام کا حکم ہے, بچی بالغ ہو کہاں بھیجو اس کو, اس کے گھر بھیجو. یہ نیچرل ہے, اس میں سکون ہے. اول نظر میں لگے گا ظلم ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے, یہ سکون کی زندگی ہے. صدیوں سے مسلمان یہی زندگی گزارتے آ رہے ہیں. وہ ایک پاگل کا بیان آیا تھا کہ عورت جو ہے نا, وہ اس کو آپ جاب دلائیں, کہیں اس کو طلاق ہو گئی تو کہاں سے کمائے گی, بیوہ ہو گئی, طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی. پہلی بات, اگر طلاق نہیں ہوئی نا تو اسی بیس پہ طلاق ہوگی, اس کو اس میں برداشت ہوگی.
تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی مرد کے. آپ کہہ سکتے ہیں مرد کے ماتحت نہیں ہوگی, تو ماتحت نہ ہونے کا نقصان ہوگا اس کو. نقصان کیا ہوگا؟ مرد چھوڑ دے گا اس کو. جب چھوڑے گا تو کیا اس کو مرد نہیں چاہیے زندگی میں؟ اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا, ہوا کو بعد میں. آدم نے کچھ وقت ہوا کے بغیر گزارے, ہوا نے ایک سیکنڈ بھی آدم کے بغیر نہیں گزارا. یہ بتا دی اللہ نے جب انسانیت کی ابتدا تھی کہ مرد عورت کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے, عورت مرد کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی. اس کے لیے پہلے مرد کا انتظام کیا اللہ نے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. آج خواتین کہتی ہیں مردوں کے بغیر گزارا کر لیتی ہیں. نہیں ہوتا آپ کا گزارا, جھوٹ بولتی ہو آپ, ٹوپی کرا رہی ہو. شوہر نہیں ملتا تو ادھر ادھر چکر چلاتی ہو. ٹک ٹاک پہ لڑکیاں کیوں طوائف بن کے ناچ رہی ہیں؟ مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, لڑکیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, یا ہیجڑوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ. چھوڑو, نہیں آ رہی سمجھ میں تو ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی. کیا کریں, کس کس سے لڑے یار؟ مجھے ایسے ہی لگتا ہے تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا باقی سب پاگل ہو گئے, سوائے علماء صلحاء جو دین پہ چلتے ہیں. تو خیر, پھر ہم آتے ہیں دوبارہ. کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں وہ شاہین والی بات نہیں, پہلے تو وہ پاگل والی مکمل ہو گئی. وہ پانی تو پی لیا تھا نا, تو وہ بھی ہو پاگل ہو گئے. تو ہم ایسے پاگل انشاءاللہ نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. جو شاہین کا بچہ کمبخت کووں اور گدھوں میں پلا ہو, اسے کیا خبر کہ شاہین کے اسٹائل کیا ہوتے ہیں. شاہین کن چیزوں پہ مرتا ہے, کن چیزوں پہ؟ وہ قبروں سے مردے اکھیڑ اکھیڑ کے نہیں کھاتا. تو اسی طرح اللہ نے انسان کو ذوق نظر بہت بلند. پہلا انسان ایک پیغمبر تھا, آدم علیہ السلام پیغمبر تھے, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, جنہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا اللہ کی خاطر. تو انسان کا ذوق نظر بہت بلند, لیکن وہ کرگسوں میں جب پلتا ہے, دنیا پرستوں میں پلتا ہے, تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے. میرے ابا اماں نے نسل روکی تاکہ ہمیں ان کو کھلانا نہ پڑے, سارے پیسے ہم ہی کھا جائیں. پھر وہ میڈیا پہ اشتہار دیکھتا ہے, اشتہار میں بھی یہی کچھ, پیسہ بچائیے کل کام آئے گا, خرچ کیجئے قیامت میں کام آئے گا. ایسا کوئی ایڈ کوئی آتا ٹی وی پہ ہے بھائی؟ جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہے ہیں, خرچ کرنے کا طریقہ بتاتے نہیں ہیں. بتاتے ہیں تو وہ اتنی ہلکی موٹیویشن ہوتی ہے کہ اس سے سوائے 5-10 روپے کے آپ کی جیب سے کچھ نکلتا نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو ہر جگہ جب انسان یہی کرگسوں میں رہے گا تو دنیا مردار کی محبت کے گٹر اس کے دل میں ابلنا شروع. دل میں یا تو چشمے ابلتے ہیں اللہ کی محبت کے, یا دنیا مردار کے گٹر ابلتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ دنیا مردار کے چشمے نہیں ہوتے, گٹر ابل رہے ہوتے ہیں جو انڈا موڑ پہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ گٹر کم خطرناک ہیں. اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہو, امریکہ میں, جاپان میں, سوئٹزرلینڈ میں, جہاں خوبصورت چشمے ابل رہے ہوں, لیکن آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ہوں, تو اس سے اچھا وہ انڈا موڑ ہے جس میں گٹر ابل رہے ہوں لیکن دل میں اللہ کی محبت کے چشمے ابل رہے ہوں. پہلے کس کی حفاظت کرنی ہے میرے بھائی؟ دل کی. یہی تو سوچ کے ہماری گورنمنٹ ہمارے گٹر کے ڈھکن نہیں لگاتی ہے نا. ہماری گورنمنٹ کو یہ مضمون پتا ہے کہ اصل کیا ہے, دل. تو ان کو کہنا چاہیے دل میں اللہ کی محبت کے چشمے ابل رہے ہوتے تو گٹر کے ڈھکن لگے ہوئے ہوتے. اس کا بھی اللہ کی محبت سے بہت گہرا تعلق ہے. خیر, تو جب کرگسوں میں پلے بڑھے تو محبت کس کی پیدا ہوگی؟ اسٹائل کون سا آئے گا؟ گدوں والا. بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں پہ مر رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے کہ 10 کروڑ کا پلاٹ ہے, 1 ارب کا پلاٹ ہے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو پورا ٹاؤن بنانے والا ہے کل وہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا. کیا خیال ہے؟ وہ بغیر جیب کے کفن پہنا کے اس کو بھی لٹایا جا رہا ہوگا, اور بزبان حال کہہ رہا ہوگا
میرا تو بحریہ ٹاؤن کا پورا پروگرام ہی بڑھ گیا. کہہ رہا ہوگا کہ نہیں کہہ رہا ہوگا؟ میرا تو تم 2 پلاٹ پہ مر رہے ہو, یہ تو بنانے والا میں ہوں. اللہ زندگی دے اس کو, ہم کوئی اس کے دشمن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل ہم بھی خرید رہے ہوں, خریدنا منع تھوڑی ہے, دل لگانا منع ہے. ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا الیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. امام شافعی کا شعر ہے کہ اللہ کے کچھ بڑے ذہین بندے ہیں دنیا میں. کچھ 3 طرح کے کیٹیگری امام شافعی نے تقسیم کی ہے. ایک تو بے وقوف, احمق, کرگس, گدھ, جو دنیا اختیار بھی کر رہے ہیں اور دنیا پہ رالیں بھی ٹپکا رہے ہیں. ان سے جب دنیا کی کوئی نعمت چھنتی ہے تو برین ہیمریج سے مر جاتے ہیں. ان کو ٹماٹر والے جہنمی لگتے ہیں. ہر وقت ان کی یہی ٹینشن ہے, میرا گھر اچھا, میرا لباس اچھا, میری خوراک اچھی, میری عزت, میری شہرت. یہ نہیں پتا کہ کتنے جنازے اٹھ چکے ہیں. یہ ہے کرگس اور گدھ. امام شافعی کے شعر کا میں ترجمہ اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, سمجھتے ہو؟ یہ کرگس اور گدھ ہے. کہاں کچھ بے وقوف ہیں, ان کے دل میں دنیا کی محبت تو نہیں ہے لیکن ہے احمق. دنیا کی محبت تو نہیں ہے, وہ کیا ہے لیکن احمق اور بے وقوف. یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو بالکل ہی لات مار دی ہے اور جنگلوں میں نکل گئے, بالکل دنیا چھوڑ دی انہوں نے. جیسے عیسائیوں میں راہب آپ کو ملیں گے, ہندوؤں میں پنڈت بہت سے ایسے ہیں, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے اور گوشت نہیں کھاتے, ساری زندگی کھیرے ککڑیوں پہ گزارا کر دیتے ہیں. ٹماٹر ان کی فیوریٹ ڈش ہے, ان کی بقرعید بھی ٹماٹر سے ہی گزرتی ہے. اور وہ مرغ و مسلم نہیں کھاتے, بریانی نہیں. بریانی کی دیکھ کے ڈھکن جب کھلتا ہے اس کی خوشبو کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے بتانے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, سوچو کھانے میں کتنا مزہ ہے. ڈھکن کا اپنا مزہ ہے یا نہیں ہے؟ جب دیگ کی بریانی ہو نا اور لکڑی کے اس پہ پکی ہوئی ہو, لکڑی کے یعنی لکڑی پہ پکی ہوئی ہو نا, اس کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے. اور بڑے رواج ڈالا ہوا اس کے اندر, چربی وربی ڈالی ہوئی ہو, پھر بڑے گوشت کی ہو یا بکرے کی ہو, لیکن کیا بتائیں یار, اس کے ساتھ ہو, رواج کے ساتھ. پھر جب ڈھکن کھلتا ہے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو امام شافعی کے بقول کچھ احمق اور بے وقوف ایسے ہیں جنہوں نے یہ بیانات سنے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ ہے. قرآن میں پڑھا, تورات میں پڑھا, انجیل میں پڑھا, انہوں نے دنیا ہی چھوڑ دی. لات ماری ہے, کوئی دیکھ کی ڈھکن مکن نہیں. ابلے ہوئے چاول کھانے, بوائل چاول, وہ بھی جب شدید بھوک لگے 4 نوالے لے لو بس, اور ککڑی کے ساتھ گوشت موشت اور مرغ و مسلم اور بحریہ ٹاؤن, اور امریکہ کیا, جاپان کیا, اور گھر کیا, گندے نالے پہ چھپڑا ڈال لو بس. جراثیم آئیں گے تو کوئی بات نہیں, مر جائیں گے نا, تو دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے, مرنا تو ایسے ہی ہے. گندے نالے پہ رہ رہے ہیں, وہ چھپڑا ڈالا ہوا ہے, نہاتے نہیں ہیں تاکہ جراثیم زیادہ سے زیادہ حملہ کر سکے. جراثیم بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا, اس کا بھی پیٹ بھرنے کا ثواب ملتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صاحب کو میں نے کہا کہ پانی بوائل کر کے, وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جراثیم بہت آ رہے ہیں. اس نے کہا ان کی لاشیں تو پھر وہ اندر ہی رہ جائیں گی نا, جب پانی بوائل کریں گے جراثیم کی لاشیں تو اندر ہی ہوں گی نا. میں نے کہا بھائی علوم ہیں یہ علوم, یہ وہ علوم ہیں جو روحانی عاملوں کے پاس ہوتے ہیں, یہ علم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ علوم. میں نے کہا میرے پاس اس کا جواب, وہ لاشیں بھی تو پیٹ میں جائیں گے. اب کسی ڈاکٹر سے پوچھوں گا بھائی وہ لاشوں کا وہ کیسے نکالیں ہم, جراثیم کو جب پانی کو جب ہم بوائل کریں تو اندر لاشوں کو ہم کیسے نکالیں؟ علوم تو ہیں بہرحال. خیر, تو دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو کیا کر دی, طلاق دے دی, نکال دیا زمین. یہ بھی بے وقوف ہیں. کیوں؟ دنیا کی نعمتیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی تھیں ان سے لطف اندوز ہی نہیں ہو رہے, کیونکہ دنیا کو چھوڑنے کا ثواب نہیں ہے کوئی قیامت. قل من حرم زینت اللہ التی, کیا ہے, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے پیدا تمہارے لیے کیے ہیں, تو ان کو کون حرام کر سکتا ہے؟ پھر اللہ نے پیدا کیوں کی ہیں اگر کھلانی نہیں تھی, پابندیاں لگانی تھی؟
امام شافعی کہتے ہیں کچھ بندے بڑے ہوشیار ہیں, انہوں نے کہا رکھو, استعمال کرو لونڈی اور باندی بنا کے, لطف اندوز بھی ہو لیکن دل میں جگہ مت دو. دل کہاں رکھو؟ آخرت کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ رکھو, انجوائے کرو, نعمتیں حاصل کرو, دل میں جگہ مت دو. اب آپ کہہ سکتے ہو یار لطف اندوز بھی ہوں اور دل میں جگہ بھی نہ دیں, یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ بالکل جمع ہو سکتی ہیں. کسی کو باپ بنا کے, کسی کو باپ بھی بنایا جا سکتا ہے اور کسی کو غلام بنا کے بھی اس سے خدمت, بولو نا, لی جا سکتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو باپ بنا لیا ہے. ملازم بناؤ گے تو خدمت زیادہ لوگے, لیکن ملازم کے مرنے پر اتنا غم نہیں ہوتا جتنا عزت داروں کو باپ اور ماں کے مرنے پر یا بیوی کے مرنے پر ہوتا ہے. دوسرا, آپ کے دل میں دنیا گھسی ہے کہ نہیں گھسی, اس کا معیار یہ ہے کہ چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے. لطف اندوز دنیا سے سب ہوتے ہیں, لیکن جن کے دل میں دنیا ہوتی ہے ان کو دنیا چھننے کا غم بہت ہوتا ہے. جن کے دل میں دنیا نہیں ہوتی ان کو چھننے کا غم نہیں ہوتا. ایک مثال سے بات سمجھا کر پھر آتا ہوں میں قربانی کی طرف, جو اصل موضوع ہے. دیکھو, ایک آدمی نیا نیا کراچی آیا, اس نے کبھی W11 نہیں دیکھی. اس کو آپ نے مشورہ دیا بھائی تو نیو کراچی سے فلاں علاقے میں جانا ہے, W11 میں. وہ ہمیشہ پیدل سفر کرتا تھا. ہمیشہ کیسے سفر کرتا تھا؟ پیدل. اب اس کو جگہ مل گئی W11 میں سیٹ پہ کھڑکی والی, گانا بھی اچھا سا لگا دیا اس کے مطلب کا, کہ گانے بہت لگے ہوتے تھے W11 میں, آپ کا پتہ نہیں مجھے. گانا بھی کون سا لگا دیا اس کی مرضی. بہت سے لوگ تو W11 میں سفر ہی گانوں کے چکر میں کر رہے ہوتے ہیں. W11 والوں سے گزارش ہے کہ اتنے لوگوں کا گناہ اپنے سر پہ لے کے کیوں جا رہے ہو. تو وہ انجوائے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ انجوائے کتنا مزہ آئے گا یار, زبردست سیٹ ملی ہوئی, کھڑکی مڑکی زبردست, گندے نالے پٹیل پاڑا سب کچھ آ رہا ہے راستے میں. بھائی یہی انجوائے ہوا کراچی میں, اس سے زیادہ انجوائے نہیں ہو سکتا. سوئٹزرلینڈ کی پہاڑیاں تھوڑی آئیں گی کراچی میں. اچانک کیا ہوا کہ جی کنڈکٹر نے بولا کہ یار جگہ فل ہو گئی ہے, انٹی آئی ہیں یا کوئی بوڑھے آدمی ہیں, ان کو جگہ دے دو آپ, اور آپ کھڑے ہو کے سفر کرو اور پائیدان پہ آ جاؤ آپ. اب وہ پائیدان پہ لٹک لٹک کے سفر کر رہا ہے, تو کیا خودکشی کر کے مر جائے گا وہ؟ بولو. بولے گا یار میری تو زندگی کیا ہو گئی برباد, مجھ سے تو چھن گئی, کھڑکی والی سیٹ چھن گئی. ایک تو بیٹھا ہوا تھا میں, اوپر سے کھڑکی کی طرف ونڈو, اتنا انجوائے کر رہا تھا میں لائف کو یار. اف, ٹماٹر والا بھی نظر آ رہا تھا. یہی انجوائے کرے گا کراچی میں, جو مثال یہی ہوگی نا. اور پھر وہ گولے گنڈے والا بھی نظر آیا, اتنا لائف کو انجوائے کر رہا تھا یار. اب مجھے کہاں پائیدان پہ لٹک کے, اب وہ ڈپریشن کی گولیاں نکال کے کھا رہا ہے. سٹریس ہو رہی ہے, ڈپریشن. فون کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب میری زندگیوں میں رنگینیاں ختم. ڈاکٹر اگر اسی جیسا بے وقوف ہوگا تو اس کو میڈیسن لکھ کے دے دے گا, اور اگر تھوڑی سی کھوپڑی ہے تو ڈاکٹر اس سے پوچھے گا ٹینشن کس بات کی ہو رہی ہے, کہے گا حضرت میں پائیدان پہ سفر کر کے جا رہا ہوں, کھڑکی والی جگہ پہ تھا, ونڈو سیٹ ملی ہوئی تھی, اب کس پہ آ گیا ہوں؟ پائیدان. تو ڈاکٹر بولے گا کتنے دنوں کے لیے تو پائیدان پہ کھڑا رہے گا؟ سر دنوں کے لیے تو نہیں, آدھے گھنٹے بعد میں نے گرو مندر پہ, پتہ نہیں W11 گرو مندر جا رہی کہ نہیں جا رہی, گرو مندر پہ اتر جاؤں گا میں. تو ڈاکٹر کہے گا بے وقوف آدمی, تو آگے جب گرو مندر پہ تو نے اترنا ہی ہے تو تھوڑی دیر صبر کر لے, کیونکہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, جو تیری سیٹ جس نے لے لی ہے, وہ بھی گرو مندر پہ ہی اترے گا. آگے زیادہ زیادہ تھوڑا اور اگلے سٹاپ پہ اتر جائے گا. تو ایسا کر, تو ڈپریشن کی گولی مت کھا, تو کسی پاگلوں کے ہسپتال میں ایڈمیشن لے لے. تیری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ ہو گئی ہے. یہ تیری کھوپڑی کے سافٹ ویئر ہی چینج کرنے پڑیں گے. تو بھائی دنیا, جو علماء, جو صلحاء, جو اللہ والے لوگ ہیں نا, وہ دنیا کو لات نہیں مارتے, انجوائے کرتے ہیں.
اتنا فری کراتے ہیں جتنا فری بنتا ہے, زیادہ لفٹ نہیں کراتے. یہی وجہ ہے کہ ان سے دنیا چھن جائے تو ٹینشن میں نہیں جاتے, ان کو محبت ہی نہیں ہے. چھن گئی تو چھن گئی, کوئی بات نہیں بھائی, سفر ہے, آگے پھٹا ہے, آگے کیا ہے, تھوڑے دنوں میں بعد کیا ہے, پھٹا ہے, جنازہ ہے, قبر ہے, پھر لٹا کے نکل لیں گے پتلی گلی سے, ختم قصہ. 3 دن تک رونا دھونا, بہت زیادہ قریبی رشتے دار 1 سال تک عید بقرعید پہ یاد کریں گے, ابا تھے اب نہیں ہے, اس کے بعد کہانی ختم. تو قصہ ہی ختم ہونے والا ہو یار. مجھے لوگ بہت بول رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ اپنا گھر بنا لیں, ذاتی گھر. میں نے کہا اب تو ویسے ہی نہیں بناؤں گا میں. اب بچوں کے لیے کوئی سوچ کے بنا لے تو الگ بات ہے. میں نے کہا اب تو ہماری آدھی سے زیادہ زندگی کیا ہو گئی ہے, جب آدھی سے زیادہ زندگی بغیر گھر کے گزار لی, اب مجھے اتنی بڑی حماقت لگتی ہے نا اس عمر میں اپنا گھر بنانا. وہی بات ہے, یا تو میں پاگل ہوں یا آپ بولو گے یار اسی عمر میں تو لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں. میں اگر بناؤں گا بچوں کے لیے تو سوچ کے بنا لوں گا, چلو یار مر آ گیا, اب اللہ نے اگر مجھے گنجائش دی ہے چلو یار ان کے لیے بنا دو. اگر بنایا ان کے لیے بحریہ ٹاؤن میں لے لو یار, مر آ گئے تو بےچارے کچھ بیچ باچ کے کچھ کر لیں گے. اگر اللہ نے گنجائش دی ہے, نہیں دی ہے تو یہ بھی نہیں سوچو, اور اگر دی ہے تو اس عمر میں یہ سوچا جا سکتا ہے, اپنے لیے نہیں سوچا جا سکتا. میری رائے یہی ہے. ابے آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے, اب کیا ہے یار, اب کیا اتنے کروڑوں روپے میں اینٹوں میں تھوپ دوں یار, میں پاگل ہوں. آپ بولو گے ہاں آپ پاگل ہو. کمنٹس میں آ رہا ہوگا کہ یہ مولوی بہت خطرناک ہے, ایسے اس طرح کے بیانات میں نا لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمہیں گھر بنانے سے روک رہا ہے. سمجھتا نہیں ہے بات کو. وجہ اس کی ہے بھائی, آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی, اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ آدھی سے زیادہ گزرنا تو کنفرم ہے, پھر آدھی سے زیادہ کتنی, 75% کی 80% کی 90%, یہ کنفرم نہیں ہے. اتنا تو کنفرم ہے کہ آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے. ساری زندگی گزار لی, اب کیا کرنا ہے بھائی, کیا خیال ہے بھائی؟ تو چلتے پھرتے ہی زندگی گزار لو. فری پھوکٹ میں مل رہا ہو تو لے لو, 5-10 ہزار کا مل رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اتنے کروڑوں روپے پھونک دو یار اپنے لیے. ہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے اس عمر میں کر لے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ٹھیک ہے. اپنے لیے تو بے وقوفوں والی بات. اتنے پیسے کیوں تھوپ دو بھائی, اتنے پیسوں سے کیا کرو, انجوائے کرو. آپ کہہ سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی تو انجوائے کرتا ہے, تو کرائے والے گھر میں زیادہ انجوائے کرتا ہے آدمی, واٹ لگاتا ہے اس کی. ٹینشن اس کو دو. آپ نے اپنا گھر کسی کو کرائے پہ دے دیا نا, آپ کے کروڑ روپے لگے, ٹینشن وہ دے گا آپ کو. ہمیشہ دوسرے کی حماقت سے فائدہ اٹھایا کرو. اس نے کروڑوں روپے بنائے, آپ چند ہزار کرایہ دے کے فل ٹینشن دو اس کو. کیونکہ جو کرایہ دار ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتے, کرایہ بڑھاتے نہیں ہیں. مکان کی ایسی اتنا کمبخت, جب کرایہ دار مکان خالی کر کے جاتا ہے نا, کمبخت نے اتنا کرایہ نہیں دیا ہوتا جتنا مالک مکان کی ریپیئرنگ پہ لگ جاتا, ریپیئرنگ پہ لگا دیتا ہے پیسہ, کخ بھی ہاتھ میں نہیں آتا. خیر اب یہ کہاں میں قصہ لے گیا یار. اب آپ لوگ بولو گے کس قسم کی باتیں مولوی صاحب نے شروع کر دی ہیں. اس قسم کی باتیں ہی بھائی ہم کرتے ہیں, کیا کریں. تو وہ پائیدان پہ جس کو کھڑا کر دیا نا, وہ ٹینشن میں نہیں جائے گا. وہ کہہ رہا ہے تھوڑا مزہ وہاں زیادہ آ رہا تھا, یہاں کیا ہو رہا ہے, تھوڑا کم آ رہا ہے. یہی ہوگا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی آگے اڈے پہ اتر جائیں گے, قصہ ختم, بھول جائیں گے. کھڑکی والی سیٹ ملی تھی, یا دیکھو جو نیا نیا جہاز میں سفر کرتا ہے نا پہلی دفعہ, وہ ونڈو سیٹ پہ بیٹھتا ہے, بڑا انجوائے کرتا ہے نا وہ. میں اپنے بچوں کو فرسٹ ٹائم جب جہاز میں لے کر گیا, ونڈو سیٹ پہ ان کے پھڈے ہو رہے ہیں, ہمیں تو اچھا لگ رہا تھا. چھوٹی بچیاں کہہ رہی ہوں کہ میں بیٹھوں گی, وہ کہہ رہی میں بیٹھوں گی, پھر ایسا انجوائے کر رہے ہیں, جہاز اڑ رہا ہے. وہ بچے تو بڑا انجوائے کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں جس کے بچے نہیں ہیں اس کی زندگی میں انجوائمنٹ ہے ہی نہیں. اس کے انجوائمنٹ پھر پتہ ہے کیا, سٹے, شراب, کتے, یہ 3 چیزوں سے انجوائے. لڑکیاں زنا کاری والی, اور وہ بھی ایک حد تک ہے, 50 سال کے بعد گولیاں کھا کے جائے گا وہاں بھی, اور اس کے بعد گولیاں بھی جواب دے جائیں گی. بڈھا ہو کے مرے گا سڑی ہوئی موت. تبھی تو میں کہتا ہوں ان ملکوں کا ایک باہر کی دنیا ہے, ایک اندر کی دنیا ہے. اس پہ لبرل لوگ بہت مجھے برا بلا کہتے ہیں, مفتی صاحب بہت مبالغہ کر رہے ہیں. مبالغہ نہیں کر رہے ہم. یہ جو کہتے ہیں نا وہاں بھی بہت لوگ خوش ہیں, یہ مسلم فیملیاں خوش ہیں. کلچر یہی والا رکھا ہوا ہے اور سہولتیں وہاں والی. پھر وہاں بھی جب خوش ہو گئے, امریکہ جاپان میں جب مذہب ہے آپ کے پاس, تو پھر وہاں آپ یہاں سے یقیناً زیادہ خوش ہو گئے. لیکن اگر مذہب نہیں ہے میرے بھائی,
تو پھر وہ تمام تر دنیا کی رنگ رلیاں آپ کے دلوں میں سکون نہیں ڈال سکتی. فطرت سے بغاوت کی تو دنیا میں فطرت انتقام لیتی ہے. تو خیر، تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھے، اور اللہ نے اس کو پیدا کس کے لیے کیا؟ بولو، اپنے لیے. تو اللہ کی نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، جس کو عبودیت کہا جاتا ہے. عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں، عابد غلامی کرنے والا، اور عبودیت اس عمل کو، اپنے آپ کو خدا کے بولو سپرد کر دینا.